मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जो शख्स गुनाहों का आदी हो जाए, नाजायज का आदी हो जाए, चोरी का, जिना का, लड़कियों से हराम दोस्तियां, रिश्वत और कतई रहमी, ये सब बदतहजीबी है कि जिस माँ ने तुम्हें जना उस माँ के सामने तुम उफ कर रहे हो। जिस बाप के जिस्म से खुदा ने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हारे वजूद का सबब बना, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही, इंतहाई दर्जे की बदतहजीबी है ये, इंतहाई दर्जे की। लेकिन आज इस बदतहजीबी को बदतहजीबी नहीं समझा जाता। वफा तहजीब है, बेवफाई बदतहजीबी है। शुक्र तहजीब है, नाशुक्री बदतहजीबी है। जिस खुदा ने पैदा किया उसकी इबादत करना, उसकी गुलामी करना तहजीब है। उस खुदा को अपनी डिक्शनरी से निकाल देना, ये क्या है? बदतहजीबी। इन तमाम चीजों में आपको कौन गाइड कर रहा है? कुरान। जो असल पॉइंट की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब इतनी बात हमारे सामने आ गई कि इंसान जितना मुहज्जब होगा ना, जितना मुहज्जब होगा उतना क्या होगा? वो इंसान। जितना तहजीब से दूर होगा उतना हैवानियत के करीब होगा। तहजीब की अब इससे पता चलता है कि जो भी इंसान है, चाहे वो साइंसदान हो, चाहे वो अमेरिका का सदर हो, चाहे वो फ्रांस का सदर हो, वो इंसान पहले, बाकी सब कुछ बाद में है ना। तो उसको सबसे पहले जरूरत इसकी है कि वो क्या बने? मुहज्जब। और तहजीब की डेफिनेशन कुरान के अलावा दुनिया की कोई किताब बयान नहीं करती। बाकी दुनिया की जो कौमें तहजीब की डेफिनेशन बयान करती हैं, सिर्फ अपने मफाद को सामने रखकर, इंसानियत को सामने रखकर नहीं करती। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ। मिसाल के तौर पर दुनिया की फौजों का उसूल क्या है लड़ाई का? आप किसी मुल्क की किसी कंट्री की आर्मी में हो, आप वो अपनी फौजों को बताते हैं मुल्क के लिए लड़ना क्या है। ये तहजीब का तकाजा है ना, शुक्र का तकाजा है, इंसानियत का तकाजा है। जब आपके मुल्क पे कोई आफत आए तो आप क्या करें? उसके लिए बोलो, लड़ें। वो ये सिखाएंगे। वो कभी भी ये नहीं सिखाएंगे कि अगर आपका मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे नाजायज हमला कर रहा है तो फिर लड़ना ये बदतहजीबी है। ये सिखाती है कोई कंट्री अपनी आर्मी को? क्या हो गया भाई, बोलते क्यों नहीं? चुप हो गए, बुरा लग गया। ये कोई कंट्री सिखाएगा? भाई आपका कंट्री एक दूसरे कंट्री पर गलत कर रहा है, उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है, बॉर्डर को इलीगल क्रॉस कर रहा है। आर्मी को यह सिखाया जाएगा ये तहजीब बदतहजीबी तुम्हारे हेडेक नहीं, तुमने लड़ना है। यहां इंसान कहां गया भाई? क्यों लड़ना है? किसी पे जुल्म करना जायज हो गया है भाई? और दुनिया ये कर रही है। अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया और अफगानिस्तान में आने के बाद सारी दुनिया को ले आया, 52 मुल्क आ गए, क्योंकि ताकत में थे। इस पर बहस नहीं हुई है कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इस पर नहीं। दुनिया डंडे की जबान मानती है। वो पावरफुल था, नेटो की तमाम अफवाज उसके साथ थी, सब क्या कर रहे थे? सल्यूट कर रहे थे। आज क्या हो गया है? बोलो। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान से क्या कह रही है? मुज़ाकरात करो। पहले तालिबान अमेरिका से क्या कह रहे थे? बोलो ना, मुज़ाकरात करो। वो कर नहीं रहे थे। तो दुनिया जो है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम चल रहा है दुनिया में। तो इसलिए आप दुनिया से कभी भी नहीं पूछेंगे सही क्या है, गलत क्या है। एक 4 शादियों की एक मिसाल दे दूं, एक छोटी सी मिसाल देके आगे चलो। क्या करेंगे, इतनी जबरदस्त मिसालें होंगी। आप पहली बीवी से पूछें कि इस्लाम दूसरी शादी की इजाजत देता है, ये कैसा अमल है, कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगी। लेकिन जिस औरत ने आपकी दूसरी बीवी बनना है उससे पूछेंगे, वो कहेंगी बड़ा जबरदस्त इस्लाम का हुक्म है भाई, शुक्र है मेरा भी घर बस रहा है इसमें, है भाई। वो कहेगी ऐन तहजीब। ऐन तहजीब का तकाजा यह है कि बेवाओं और तलाक याफ्ताओं के घरों को बसाने की पूरी कोशिश की जाए, इसको मुआशरे में प्रोमोट किया जाए। जो मर्द ये काम नहीं कर रहे वो बदतहजीब लोग हैं, उनको इंसानियत की फिक्र नहीं है,
لیکن جب یہ آپ کی سیکنڈ بن جائے گی پھر تیسری شادی پہ یہ وہی تقریریں کرے گی جو آپ کی پہلی وائف کر رہی ہے. اور آپ میں بھی جب تک جوانی کا جوش ہے آپ کہو گے 4 شادیاں یہ بیوہ عورتوں کے گھر بسانے کا ذریعہ ہے. جہاں آپ بوڑھے ہوئے آپ بھی وہی تقریریں شروع کر دو گے جو آپ کی پہلی بیوی بچپن میں کیا کرتی تھی جب نئی نئی شادی ہوئی تھی اس کی. تو یہ انسان کے ساتھ چل رہا ہے, انسان سے تھوڑی پوچھیں گے. تاجر کیا کر رہا ہوتا ہے گڑبڑ؟ تاجر, آپ کسی تاجر کے پاس جائیں, صدر میں مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں پتلونوں کی, ٹی شرٹوں کی, ان سے بولو بھائی صحیح صحیح سچ سچ بتا کے مال بیچو. کہہ رہے یار چلتا ہی نہیں ہے مال مارکیٹ میں, تو مجبوری ہے جھوٹ بولنا. بھائی ویڈیو نہ بنائے, ٹھیک ہے نا, یہ تو مجبوری ہے جھوٹ بولنا. تو پھر ان سے کہا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, فلاں نے جو آپ کو پینٹ بیچی تھی نا وہ بھی لنڈے کی تھی وہ استعمال شدہ پینٹ ہے, وہ اوریجنل نہیں تھی. ایک دم آپ آگ بگولا ہو کے اس کی دکان پہ پہنچ جائیں گے, ابے تو جھوٹ بول رہا تھا. تو اب کہاں گئی وہ مجبوری میرے بھائی, کہاں گئی؟ اسلام کے جتنے بھی احکام آپ دیکھیں گے نا وہ انسانیت کو, کیونکہ اللہ کا کسی سے مفاد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی, اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں تم سارے میرے خلاف ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, میرے خلاف نعرے لگانا شروع کر دو, میرے باغی بن جاؤ, تو میری حکومت میں اتنی سی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کے نکالی جائے اور سمندر میں کے پانی میں کمی آتی ہے, اتنا بھی مجھ پہ اثر نہیں ہوتا. ہماری کیا اوقات ہے میرے سامنے. تو اس لیے اللہ جو قانون سازی کرتا ہے, اب افغانستان میں طالبان بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں, شراب پہ کیا لگ رہی ہے؟ پابندی. ساری دنیا جانتی ہے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے, لیکن جب اسمبلیوں میں شراب کا بل پیش ہوگا تو وہ کبھی بھی انلیگل نہیں قرار دے سکتے, کیونکہ اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے بعض دفعہ بہت سے لوگ خود پی رہے ہوتے ہیں. وہ ایسی چیز کو کیسے انلیگل قرار دے سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے ان پہ کوڑے لگے ہیں, حالانکہ سب کو پتہ ہے یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے اس کے لیے ایسی پاور چاہیے ہوتی ہے جو انسانوں سے ہٹ کر ہو. آپ جب اسلام کو فالو کرو گے, آپ اسمبلی میں پہنچ کے اگر پیو گے بھی تو بھی آپ اس کو لیگل نہیں قرار دے سکتے, کیونکہ آپ بولو گے بھائی میں پابند ہوں کس کا؟ اللہ کے قانون کا. ہم نے بعض لوگ دیکھے ہیں, دیندار ہیں, مولانا ہیں, کوئی غلطی کر رہے ہیں, کوئی جرم کر رہے ہیں, ہم نے ان سے فتویٰ لیا, انہوں نے لکھ دیا یہ حرام ہے. میں نے ان سے پوچھا یہ تو آپ بھی یہ کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی غلط کرتا ہوں, میں شریعت تھوڑی چینج کر سکتا ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیا میں شریعت تھوڑی چینج سکوں؟ میں غلط ہے تو غلط کر رہا ہوں, لیکن جو شریعت ہے وہ میرے کہنے سے تبدیل نہیں ہوگی. انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا کرو, اللہ کرے یہ جرم مجھ سے بھی چھوڑ جائے. تو ہم نے تو بہت دفعہ دینداروں کو دیکھا ہے, وہ بعض عورتیں پردہ نہیں کر رہی, ان سے کہا جاتا ہے پردہ کرو, بے پردگی بری چیز ہے. کہ نہیں بھائی مانتے ہیں بری چیز ہے, ہم سے نہیں ہو رہا, لیکن ہم شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ غیر تبدیل شدہ ہے. تو یہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے یہ ان چیزوں کا حل. بے پردگی سے عورت کا بہت نقصان ہے. بے پردگی سے مرد عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں, ٹھڑک پوری کرتے ہیں, نکاح کر کے بیوی بنا کے عزت سے گھر میں نہیں رکھتے, اس کے بچوں کی کفالت نہیں کرتے. لیکن یہ ایسا نقصان ہے جو فوری نظر نہیں آتا, یہ بعد میں ظاہر ہوگا. انسان فوری فائدے کو دیکھتا ہے, دور کے نقصانات کو نہیں دیکھتا. آپ دیکھو بچے اسکول میں پڑھتے نہیں ہیں, کیوں بھائی رزلٹ خراب ہوگا, کہیں گے رزلٹ بعد میں خراب ہوگا, ابھی جو بنٹے کھیل رہے ہیں اس کا جو مزہ ہے وہ اپنا مزہ. انسان کی ایک عادت ہے وہ فوری فائدے کو حاصل کرتا ہے. سگریٹ پینے والا سگریٹ کیوں پیتا ہے؟ کہہ رہا ہے یار کینسر ہوگا تو 10 سال کے بعد ہوگا نا, ابھی تھوڑی ہو رہا ہے, تو 10 سال تک تو مزے اڑانے دو نا. شراب پینے والا کہتا ہے جگر خراب ہوگا تو یار ابھی تھوڑی ہو رہا ہے جب ہوگا تو دیکھا جائے گا, ابھی تو مزے لو. یہ انسان جب جلدی کوئی لذت مل رہی ہوتی ہے تو اس جلدی کے چکر میں دیر کے نقصان کو بہت سے لوگ برداشت کر لیتے ہیں. بے پردگی سے معاشرے میں جو نقصان ہوتا ہے فوراً نہیں ہوتا, فوری طور پہ تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. فوری طور پر عورت برقع اتار کے پھینک دیتی ہے آزاد, چلو بھائی گھوم رہی ہے پھر رہی ہے, کوئی اس کو چھیڑتا بھی نہیں ہے اس ماحول میں جہاں ساری بغیر برقعے کے گھوم رہی ہوں, تو کہتی کتنی آزادی ہے. اور وہ دیکھو فلاں ملک میں ایسے برقعے میں کیسے سانس گھٹ رہے ہیں, ان کا وقتی نقصان ہے, لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوگا. جن ملکوں نے پردے کی پابندی ہٹائی ہے ان پہ حال جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے.
عورت ترستی ہے. یہ جو آپ یورپ اور امریکہ اور ان لوگوں کی عورتوں کی آزادی پہ فخر کرتے ہو نا, عورت ترستی ہے کہ مجھے کوئی عزت دار آدمی بیوی بنانے کے لیے تیار ہو جائے, مگر مرد اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتا. ترستی ہیں, تباہ کر دیا معاشرے کو. تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام ڈیفائن کرے گا یہ تہذیب ہے اور یہ بد تہذیبی. اس میں پھر جب اللہ کا حکم ہے تو آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو اس کی ضرورت چند لوگوں کو نہیں ہے اس تہذیب سیکھنے کی, اس کی ضرورت ہر انسان کو ہے. تو بڑے بڑے فالٹ ہیں بھائی ان غیر مسلموں میں, ان کے نظام میں. ان کو یہی نہیں پتا ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں. جس کو یہی نہ پتا ہو کہ ہمارا دنیا میں مقصد کیا ہے, یہیں سے گڑبڑ شروع ہو گئی نا. تو کہہ رہا وہ کوئی مقصد نہیں ہے, کیا کریں اب, ویسے ہی آ گئے ہم دنیا میں. ونس اپون اے ٹائم ایک حادثہ ہوا تھا, آ گئے, تشریف لے آئے ہم. اب کیا کریں بھائی, اب کیا کہ جو مرضی کرو, تو دھکے کھاتا رہے گا ساری زندگی. اب کیا کروں میں بھائی, کھاؤ پیو موج مستی کرو. وہ تو سوچتا ہی رہے گا کرنا کیا ہے. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, ذرا سی عقل آتی ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے بیٹا آخرت بھی ہے, اللہ کے سامنے جواب دینا. ان اصولوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. دنیا اصل نہیں ہے, اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارے والد صاحب تو بہت نصیحت کیا کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بہت کہ جھوٹ بولنے سے یہ سزا ملتی ہے, سچ بولنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. احادیث بھی سناتے تھے, فضائل اعمال کی تعلیم بھی کرتے رہتے تھے. تو ہمیں یاد ہے اگر ہمیں کبھی کہیں مجبوری میں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جھوٹ بول دیتے ہیں, تو ہم اللہ سے بھی توبہ استغفار کر رہے ہوتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہو گیا, یہ غلط ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ وہاں سزا نہ ملے اس کی. اب وہ باتیں یاد آتی ہیں. تو یہ موٹیویشن اور قانون پر عمل کرانے کے لیے جو محرک ہے یہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. کیسے آپ اس کو لے کر آؤ گے بھائی؟ تو تہذیب صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس. اسلام کے علاوہ ہے ہی نہیں. اتنی چیزیں ہیں کہ اسلام کے ایک ایک حکم کو اگر ہم لے کے چلنا شروع کر دیں نا, سود دیکھ لو, سود سے معیشت اینڈ اور انجام کے لحاظ سے برباد ہوتی ہے. شروع میں کوئی نقصان نظر نہیں آتا.